बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसा मुबारक, बराए मेहरबानी हमारी आप रहनुमाई फरमा दीजिए तौहीद शहूदी के हवाले से और तौहीद वजूद के हवाले से। शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वस्ल व क़ुर्ब के रस्ते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत के रस्ते मुतअद्दिद और बहुत ज़्यादा अक़साम और बहुत अनवा से हैं। उनमें से दो मशहूर रस्ते हैं, दो मशहूर तरीक़े हैं, जिनमें से एक को वहदतुल वजूद और एक को वहदतुश शुहूद कहते हैं। आजकल चूँकि सोशल मीडिया पे भी आप बहुत सारा बयान इनके बारे में सुनते रहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो वहदतुल वजूद वालों पर एतराज़ करते हैं कि ये गलत बोलते हैं अलियाज़म बिल्लाह, और इनका कलाम जो है वो ज़ाहिरी शरीयत से मुतसादिम है। हज़रात सूफ़िया किराम ने और हज़रात मशाइख़ एज़ाम ने इन दोनों रस्तों को अलग अलग तरीक़े से हमें तारीफ़ फरमाई है, जिनमें से आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वही तरीक़े हैं कि जिसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वस्ल क़ुर्ब का तरीक़ और रास्ता हमें मिल जाता है, लेकिन रास्ते दोनों अलग अलग हैं। वहदतुल वजूद वाले, उनका एक नज़रिया है कि कायनात में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये कायनात में दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की वो तजल्ला है जिसमें ज़ात ख़ुद शामिल है। और दलील ये देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मुहीतुम बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे आलम, सारे कायनात का इहाता फरमाया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि वो ये दलील देते हैं कि वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो ज़ात बारी ताला आप लोगों के साथ है, आप जहाँ भी हो ज़ात बारी ताला तुम्हारे साथ है। एक उनका नज़रिया ये है कि ये है इहाता, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर चीज़ का इहाता किया हुआ है। दूसरा नज़रिया उनका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सिरयान किया हुआ है। सिरयान की माना ये है कि उसके अंदर, यानी इंसान के अंदर, नबातात, हैवानात, जमादात, इन सब चीज़ों के अंदर ज़ात खुदाबंदी है जल्ल व अला शान। या यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम रुई को या फोम को पानी पर रख लेते हैं तो वो जो पानी को जज़ब करते और उसके अंदर सिरायत कर जाती है, तो इसे कहते हैं सिरयान। अच्छा, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये वहदतुल वजूद का ये वाला मामला जो है वो ज़ाहिर शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतसादिम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कोई न मुतजस्सम है, न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई मकान मुअय्यन है, न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिस्म है, न कोई तरफ है। तो इन लोगों का नज़रिया फिर इस तरफ क्यों आ गया? इसको मशाइख़ एज़ाम ने ख़ासकर हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मुबारक ने इसको बहुत आसान अल्फाज में इसकी तशरीफ़ फरमाई। आप इरशाद फरमाते हैं, चूँकि वहदतुल वजूद वाले को ग़लबे मोहब्बत और ग़लबे अनवार और तजल्लियात की वजह से जितने भी मासिवल्लाह होते हैं, यानी कायनात में जो भी चीज़ें, उन्हें वो मादूम तसव्वुर करते हैं, यानी नेस्त तसव्वुर करते, कहते ये है ही नहीं फ़िल हकीकत। तो जब उन्होंने इसको मादूम तसव्वुर किया और ज़ाते लायज़ाल जल्ल व अला शानुहु को उन्होंने वहाँ पर मौजूद तसव्वुर किया, तो ला महल्ला फिर उनका नज़रिया ये होता है कि हर चीज़ में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुलूल किया हुआ है। और बाज़ औक़ात उनके अल्फाज भी ऐसे अल्फाज होते हैं कि वो ज़ाहिरी शरीयत ग़ुर्रा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतसादिम होते हैं। जैसे बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला के बारे में आपसे एक कौल मनक़ूल है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि लिवाई फ़ौक़ लिवाई मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से ऊंचा है। या फिर ये लफ्ज़ उनकी तरफ मंसूब है कि आप ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाहु फ़ी जेबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे जेब के अंदर है। या फिर मंसूर हल्लाज का जो लफ्ज़ है कि अनल हक़, मैं हक़ हूँ, ये सारे ज़ाहिरी शरीयत मुहम्मदी से मुतसादिम है। अच्छा, इन लोगों को होता क्या है?
کہ دوسرے تمام چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور صرف ذات ہی ان کی نظروں میں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کا ایک دلیل یہ ہے کہ ان کو غلبہ محبت الہی اتنی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ان کی نظروں سے گر جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے، صرف ایک ذات باقی رہ جاتا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو ایک اور دلیل سے بھی ثابت فرمایا، فرماتے ہیں اگر آپ دن کی روشن ٹائم میں جیسے 12، 1، 2 بجے آپ کسی بندے کو آسمان کے نیچے کھڑا کر کے انہیں کہے کہ آسمان میں تارے ہیں، تو آگے سے وہ جواب دیں گے کہ آسمان میں تارے نہیں ہیں، یہ بندہ اپنے اس قول میں صادق بھی ہے اور کاذب بھی ہے، جھوٹا بھی ہے اور سچا بھی ہے، کیونکہ اگر آسمان میں جو ہے نا وہ فی الحقیقت ان کو اب اس وقت تارے نظر نہیں آ رہے، تو فلہٰذا انہوں نے اس کی معدومیت کا نہ ہونے کی انہوں نے قول کر لی، اور فی الحقیقت تو یہ تارے آسمان میں موجود ہے، تو اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو اسے جھوٹا تصور کیا جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ تارے ان کو نظر نہیں آ رہے؟ میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے، نظریہ یہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تارے جو ہے نا وہ کبھی معدوم ہوتے نہیں ہیں، تارے تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ معدوم ان کو کیوں تصور کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ سورج کی روشنی، ان کی شعاعیں اتنی تیز ہے کہ ما سوا ان شعاعوں کی جتنی بھی چھوٹی موٹی شعاعیں ہیں وہ سب معدوم نظر آ رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے۔ تو فلہٰذا جو وحدت الوجود والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ دیوار نظر آ رہا ہے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ کائنات کا کوئی اور جز ہمیں نظر نہیں آ رہا، جہاں بھی نظر کرتے ہیں تو وہاں پر ذات ہی ہمیں نظر آتا ہے، اسی لیے ان کا یہ قول کہ کچھ بھی نہیں ہے ما سوا اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا یہ نظریہ اور خیال ہے، یہ عقل کا دھوکہ ہو سکتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحقیقت جو ہے نا وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اسی لیے کہ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے ایک کلام کر لی، جیسے منصور حلاج نے ایک کلام کی ہے، منصور حلاج نے کلام کی ہے کہ انا الحق، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر میں منصور حلاج کے وقت اور زمانے میں ہوتا تو میں ان کو کبھی پھانسی نہ ہونے دیتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ منصور حلاج کیا کہنے والے تھے۔ منصور حلاج نماز پڑھتے ہوتے تھے، کس کے لیے پڑھتے ہوتے تھے؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہوتے تھے نا، تو منصور حلاج کلمہ شریف پڑھتے ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ منصور حلاج عبادت اور طاعت کرنے لگے تھے اور کرتے رہتے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیسے خدا کہا؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، یہ جو ان الحق کا لفظ ہے یہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے کس نظریے اور کس زاویے کے تحت کہا؟ انہوں نے کہا اس پر جب غلبہ محبت اور غلبہ انوار و تجلیات الہی ہو گئی تو انہوں نے جب دیوار کی طرف دیکھا تو دیوار کو معدوم پایا، دیوار نہیں تھا، وہاں تجلی نظر آ رہا۔ جب انہوں نے در و دیوار کائنات کی ہر ایک چیز کی طرف دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، سامنے کھڑے مخلوق کی طرف دیکھا تو وہاں بھی تجلی ذات نظر آیا، تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ مجھ میں کیا ہے۔ جب اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے آپ کو بھی معدوم پایا، نیست پایا، یہاں پر بھی تجلی ذات کو پایا۔ انہوں نے تو ناچار کہا کہ یہ میں نہیں، یہاں پر حق ہے، یعنی تجلی حق ہے۔ لیکن چونکہ ان کے ظاہری کلام جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم تھا، اسی لیے وقت کے علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، اور قانون یہ ہے کہ مومن مسلمان کے قول میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، ہر قول میں تعویل کی گنجائش ہے۔ جو قائل ہوتے، جو بولنے والا ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے یہ لفظ کہا ہوا ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ وہ خود اپنی لفظ کی تمہیں تشریح کر کے دے گا، اگرچہ وہ ظاہر شریعت محمدی سے متصادم ہو، لیکن اگر وہ کچھ اسی حالت میں یا کچھ اس نظریے کے تحت کہ میں اسی لیے یہ لفظ بول رہا ہوں کہ میرا مطلب اس میں یہ ہے، تو پھر ان کے قول کو قابل قبول جانا جائے گا۔ یہ ہے وحدت الوجود کا نظریہ۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے وحدت الوجود کا جو سرخیل ہے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ عالیہ کی جو الفاظ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب فوائد مکیہ میں لکھی ہوئی ہیں یا اپنی دوسری کتابوں میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن عربی خود مقبول ہے،
لیکن ان کا قول مردود ہے۔ آسان ایک مثال اور بھی سمجھائی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ جس پر راشے کا بیماری ہو، جس کا جسم جو ہے وہ لرز رہا ہو، کانپ رہا ہو۔ کئی لوگوں کو گردن کی راشے کا ایسے مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا گردن مڑ 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 کے ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران جو ہے وہ ان کو راشے کی بیماری ہو، اور دوران نماز ان کا چہرہ جو ہے وہ گھومتا گھومتا چلتا چلتا وہ قبلہ رخ ہٹ جائے، تو کیا ہم ان پر یہ فتویٰ لگائیں گے کہ ان کی نماز فاسد ہے کیونکہ چہرہ جو ہے یا سینہ ان کا رخ بقبلہ سے ہٹ گیا ہے تو اسی لیے نماز ان کا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ یہ چونکہ معذور ہے، عذر کی بنا پر ہے، تو اسی لیے ان کی نماز درست ہے، صحیح ہے ان کی نماز۔ وحدت الوجود والوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اس کام میں معذور ہے، وہ مجبور ہے، انہیں نہیں پتہ کہ یہ جو نظریہ ہے وحدت الوجود کا انہوں نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، بلکہ یہ رب کی طرف سے تجلی اور انوار اور فیوزات کی واردات کی کثرت ہو جاتی ہیں، تو دوسرے تمام چیزیں ان کی دل و دماغ سے، ان کی ذہن سے وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وحدت الوجود ہے۔ اور وحدت الشہود ان کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر آپ موجود تصور کرو، ہر چیز کو اپنی جگہ پر موجود تصور کریں، مگر یوں ہے کہ آپ کا مطلب، آپ کا مراد، آپ کا مقصد جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہونا چاہیے۔ آپ کہیں یہ دیوار بھی ہے، آپ کہیں یہ ٹیبل بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات کی طرف، یعنی لا معبود الا اللہ، اور لا مقصود الا اللہ، اور لا مطلوب الا اللہ، اور لا موجود الا اللہ سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ ہم کہیں گے یہ ساری چیزیں موجود ہے، وجود خارجی رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن ہمارا مقصد ان سے نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ جو وحدت الشہود کا ہے، ان کا یہ ہے کہ ہر چیز میں، جیسے اب ہم جو ہے نا وہ نورانیت والی چیز کو دیکھیں، نور روشنی والی کسی چیز کو دیکھیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفت نورانیت کا اس پر پرتاؤ ہے، اور اس نورانیت سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ بذات خود اس میں ذات باری تعالیٰ نے احاطہ یا سریان نہیں کیا ہوا ہے، اور احاطہ جو اللہ رب العزت نے کہ واللہ محیط بالعالمین ہے، اللہ تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ احاطہ علمی ہوگا، یعنی احاطہ جسدی نہ ہوگا، بلکہ اس سے مراد احاطہ علمی ہوگا۔ احاطہ علمی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علم میں، اللہ کے علم نے ان سارے کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ سے مراد ہم یہ نہیں لیں گے کہ کوئی العیاذ باللہ کوئی جسم ہو، ہم ان سے مراد یہ لیں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک بلا کیف صورتحال پر ہر ایک جگہ پر موجود ہے، جس کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے، ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو نظریے جو ہے، یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی، تو وحدت الوجود کا نظریہ اگر ظاہر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم ہو تو ہم ان کی نظریے کو لیتے نہیں ہے، لیکن ان پر ملامت بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ میں نے مثال سے آپ کو واضح کر دیا کہ وہ مجبور ہے۔ اور وحدت الشہود والا جو ہے وہ بہتر اور اعلیٰ اور سب سے بہترین نظریہ ہے۔ ایک جو ہے وحدت الوجود کا نظریہ جو ہے یہ سکر کی عالم ہے، اور وحدت الشہود کا نظریہ جو ہے یہ صحوہ کی عالم ہے۔ سکر کی الفاظ جو ہے وہ عذر کی بنا پر معذوروں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن صحوہ کی حالت میں اگر کوئی عذر کی بات ہے، معذور کی بات کریں گے تو وہ جائز نہیں ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی پر یہ حالت سکر طاری نہ ہو، وحدت الوجود کے مرتبے پر وہ مشرف نہ ہو، اور وہ تقلیداً ایسے ہی الفاظ استعمال کرے تو فرماتے ہیں وہ زندیق ہو گیا پھر۔ تو فلہذا یہ دونوں رستے ہیں سلوک و تصوف کے۔ ایک شاہراہ کمالات ولایت سے تعلق رکھتا ہے جو سکر کے الفاظ ہے، جو وحدت الوجود ہے، یہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کو ہو جاتا ہے جو شاہراہ کمالات ولایت پر جانے والے ہیں، اور صحوہ والے اور علوم و معارف سارے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اور ان کے موافق ہو، تو یہ جو ہے وہ شاہراہ کمالات نبوت والے ہیں۔